बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातवें कॉलेज की तरफ से असबाब का सिलसिला जारी है। आज हम आपको इंसानी जिस्म के बारे में चंद बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि एक तबीब, एक आमिल, एक मालिक क्या चाहता है। तो बात मरीज उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं। मरीज चाहता है कि जो उसे अलामत है, जो उसे बीमारी है, जिस तकलीफ में वो मुब्तला है, मालिज उससे छुटकारे में उसकी माविनत करे। जब आदमी मरीज मालिज के पास आता है तो मालिज को ये बुनियादी चीज पता होना चाहिए कि सेहत का मेयार क्या है और इंसानी जिस्म की जरूरियात क्या है। मसलन एक आदमी है, वो तकलीफ बताता है कि उसे पेशाब जल के आता है, उसका गला खुश्क होता है, उसकी कमर में दर्द रहता है और इसके अलावा उसे नींद भी नहीं आती और उसके हाथ पाँव में तकलीफ रहती है, खिंचाव सा महसूस होता है। मालिक उसकी नब्ज देखता है, वो नब्ज खुश्क चलती है, उसके बाद वो कारूरा की तरफ मुतवज्जे होता है। वो कारूरा एक हद से ज्यादा पीलाहट लिए हुए है। फिर वो नींद की पूछता है तो मालूम होता है कि नींद भी बेचैनी से आती, खुल के नहीं आती, और ना ही वो नींद पूरी कर सकता है। जब वो नींद पूरी करके या वो वक्त मुकर्ररा के बाद बेदार होता है तो उससे वो निशात, वो फरागत और वो ताजगी महसूस नहीं होती जो उसे चाहिए। तकलीफ में हो, वो मालिज के मुंह की तरफ देखता है। मालिज उसे जब देखता है कि जनाब इसे तो पानी की कमी की शिकायत है, अब वो मालिक पता क्या कहता है कि जनाब आपने कोई ऐसी चीज नहीं खानी कि जो आपको तकलीफ दे, गर्मी वाली चीज नहीं खानी, आपने ठंडा पानी पीना है, आपने ऐसे मशरूबात इख्तियार करने हैं कि जो आपके लिए राहत का सबब बने। जैसे ही वो पानी पानी के पीने में अपनी जरूरत को पूरा करता है, जो जिस्म की जरूरत है, उसके बाद फिर उसे महसूस होता है कि अब उसे राहत मिल रही है। इसी तरीके से एक आदमी कहता है कि जनाब मेरे होंठ फट रहे हैं, मेरे मुझे कब्ज ने सताया हुआ है, जब मैं पेशाब करता हूँ तो सुर्ख रंग का आता है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। तो मालिक जब उसकी नब्ज देखता है तो उसके अंदर तेजाबियत को पाता है। उसकी नब्ज सख्त किस्म की चलती है, भरी हुई चलती है और उसमें गैस नुमाया होता है। तो वो आदमी कहता है जनाब आपने जो सौदावी चीजें हैं, खुश्क चीजें हैं वो नहीं खानी, जैसे चने हो गए, गोभी हो गया, मटर, बड़ा गोश्त, ऐसी जो खुश्क किस्म की चीजें हैं ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिनमें कियात ज्यादा हो, तो आप वो इस्तेमाल करेंगे। पानी का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जिनमें गर्मी है, जैसे अजवैन हो गया, सौंफ है, या बाबची हो गई, राई गंधक हो गई, खाने पीने में सब्जियां हो गई, या फलों में पपीता हो गया। ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें तो आपको फायदा। तीसरा आदमी आता है, वो कहता है जनाब छींकें आ रही हैं, नज़ले जुकाम से बुरा हाल है, जिस्म ठंडे पसीने से भरा हुआ है और टूटा रहता है, काम को जी नहीं चाहता, बस सुस्ती छाई रहती है, बस पड़ा रहता हूँ। उसे मालिज कहता है कि जनाब आपको आसाबियत है, आपके जिस्म में एतदाल से ज्यादा रतूबतें जमा हो गई हैं। अब आपको चाहिए कि आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें कि जो खुश्क हो, जैसे खुश्क चने हो गए, मकई हो गई, बाजरा हो गया और बड़ा गोश्त हो गया, तेज मिर्च मसाले हो गए, गोभी, बैंगन, यानी जिनमें खटाई है वो आप इस्तेमाल करें, आपको फायदा। मालिक की ये जरूरत है कि वो पता करे कि सेहत की
حالت میں انسان کی نبض، انسان کی طبیعت، انسان کا چہرہ، انسان کے ہاتھ پاؤں، آنکھوں میں روشنی اور وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے. مثلا اب ایک آدمی کسی کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. اب وہ بار بار تھوکتا ہے، چھینکتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو مالک کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اسے وہ بتا دے کہ جناب آپ عصبیت کا شکار ہیں. اس طریقے سے اگر ایک آدمی ہے وہ ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں اور وہ پانی کی طلب کر رہا ہے، تو آپ بلا جھجک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عضلاتیت کا شکار ہے، تیزابیت کا شکار ہے، سوداویت کا شکار ہے. ایک آدمی کا چہرہ پیلا ہو گیا ہے، آنکھوں میں پیلاہٹ موجود ہے اور اسے بھی چھینکیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں جو عصبیت کا شکار ہے اس سے بھی چھینکیں آ رہی ہیں، اور جو آدمی مریض ہے، گرمی کا شکار ہے یعنی الرجی کا شکار ہے، وہ آدمی بھی اس چھینکیں آ رہے ہیں. اب یہ معالج کا کام ہے کہ وہ یہ چیز دیکھے کہ جناب جو غدی مریض ہے اس کو چھینک آتی ہے، پانی جاتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا جو ناک بہتا ہے اس میں جلن محسوس ہوتا ہے، اور جو عصبیت کا مریض ہوتا ہے اسے جو عصبیت کا مریض ہے اسے سفید رنگ کا زیادہ مقدار میں پیشاب آئے گا، نزلہ زکام ہوگا، اس کی بھوک بند ہوگی، کھانے کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی. اور جو غدی مریض ہے اس کو کھانے کی بھی طلب ہوتی ہے، وہ ٹھنڈے سے راحت محسوس کرتا ہے، جبکہ عصبیت والا ٹھنڈے سے تکلیف محسوس کرتا ہے. دیکھیں چھینکیں دونوں کو ہے. ایک آدمی کو جب وہ باہر نکلتا ہے تو ٹھنڈی ہوا میں اس کی چھینکوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ باہر نکلتا ہے ٹھنڈی تازہ ہوا میں اس کو افاقہ ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو افاقہ ہو رہا ہے وہ غدی مریض ہے، گرمی کا مریض ہے، اور جو ٹھنڈ میں جا کر تکلیف محسوس کرتا ہے اس آدمی کو عصبیت کا آپ حکم لگا سکتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ صحت مند حالت میں انسان کی آنکھوں کا رنگ، اس کی شیپ کیا ہوتی ہے، چہرے کا رنگ کیا ہوتا ہے، عام نارمل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، صحت کی حالت میں نبض کیسی ہوتی ہے. اور جب ہم دیکھیں یہ ایک نبض ہے، یہ ایسے ایسے، یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے یہ پہلی اس ہڈی کے نیچے رکھنی ہوتی ہے ایسے، اور یہ جو پورے ہوتے ہیں یہ انگلی کے ایسے رکھنے ہوتے ہیں ایسے. اب یہ چیز دیکھیں کہ اگر یہ جو پہلی انگلی رکھی ہے یہ شہادت کی، یہ کلائی میں یہاں ہڈی کے نیچے ایک یہ کھڑا ہے، تھوڑی سی نیچی جگہ ہے. آپ یہ دیکھیں اگر صرف اسی میں ہے اور باقی جو ہے نا ان میں بھی محسوس ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ ہے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ اعصابی عضلاتی ہے، یعنی جسم کے اندر کھار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جتنی تیزابیت، سوداویت یا خشکی کی ضرورت تھی وہ بہت کم ہو. اگر وہ اس سے اور ٹھنڈی ہوتی ہے بالکل ایسے جیسے نا وہ ایک کیڑا رینگتا ہے، بس ایسے وہ سر اٹھاتا ہے، بہت ہلکی چلتی ہے، رفتار بھی مدم ہوتی ہے، بس ایسے کیڑے کی طرح وہ جو ہے نا ایسے ایک سر نکال. پھر آپ ان دو پر دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ دو ان پر اگر محسوس ہوتی ہے تو اس میں قدرے گرمائش ہوتی ہے اور تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے اعصابی ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی آپ آگے چلے جائیں، جو دو یہ درمیان کی جو دو انگلیاں ہیں ان میں عمومی طور پر غدی محسوس ہوتی ہے، غدی نبض ہوتی ہے. جب ہم اس پہ غدی پہ پڑھائیں گے تو پھر آپ کو اس میں سب چیز بتا دیں. ایک نبض ایسی ہوتی ہے کہ وہ گرمی اور خشکی کی ہوتی ہے، یعنی عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے بعض دفعہ 5 انگلیوں تک چلی جاتی ہے. ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ قبض کا مریض ہوتا ہے، بواسیر کا مریض ہوتا ہے، اس کے سردیوں میں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیمانہ تیار کرنا ہے، ایک چارٹ تیار کرنا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہمارا بنیادی جو اسٹرکچر ہے اس میں 75% جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق 75% پانی اور باقی ایلیمنٹ ہوتے ہیں.
تو ہم نے یہ پانی کی مقدار یہ دیکھنی ہے. دیکھیں پانی سے ایک تو آدمی کی ضرورت پورا ہوتی ہے، یہ کھال، یہ چمڑی، یہ جتنے بھی یہ خشکی سے مرجھاتے نہیں ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں. پھر یہ پانی جو ہے نا ایک جسم میں ایک ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ جس سے تمام جسم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے. پھر اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہارمونس ہوتے ہیں اگر پانی نہ ہو تو وہ ہارمونس کام نہیں کرتے. تو یہ ہارمونس کو کام کرنے میں بھی یہ مدد ہوتا ہے. اگر پانی کم ہو جائے بالخصوص عورتوں میں تو ان کے ہارمونس جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، ان میں موٹاپا آ جاتا ہے اور ان کا جسم پھیل جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے. تو وہ بنیادی طور پر پانی کی کمی کا شکار وہ کہ وہ ان کا وجود پھول جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو پانی کی جتنی ضرورت انہیں ہوتی ہے اتنا پانی ان میں نہیں ہوتا، پانی کی کمی کا شکار. تو آج ہم نے چارٹ تیار کیا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں، جو میرا لیپ ٹاپ تھا وہ کسی وجہ سے بس کام کر رہا ہے. یہ میرے بیٹے کا ہے تو یہ دلشاد یونس کا ہے. تو اس میں وہ گرافس جو میں نے بنائے تھے صحت کی حالت میں کتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں فولاد ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں، یہ ساری چیزیں وہ میں نے تیار کی تھی کہ پلاسما کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد ملف کتنا ہونا چاہیے، خون میں کس قدر کیا کچھ ہونا چاہیے، یہ سارا میں نے. اب آپ نے سب سے بنیادی بات یہ دیکھنی ہے کہ نسخوں کے پیچھے مت بھاگے، کسی کے چیز پیچھے مت بھاگے. جب آپ تندرستی یہ تراسو ہے، اگر وہ اس طرف ہے ڈھل کا یا اس طرف ڈھل کا ہے تو پھر سمجھ لے کہ یا جو کمی ہوئی ہے خارج مالش سے کرتے ہیں، ہجامے سے کرتے ہیں، دوا سے کرتے ہیں، بھاپ لے کر کرتے ہیں. اور دوسرا ہے بلغم ہے، یہ ایک خاص مقدار میں ہوتی ہے. جب یہ آگے بڑھتی ہیں تو ایسے آ کر جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو یا اگر عصابیت بڑھ گئی ہے تو آپ تسابیت کو بڑھا دیں. اسی طریقے سے اگر